बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरा ज़ुमर की आयत नंबर 53 को तिलावत किया है और उसका तर्जुमा पेश किया है। और आपको आपके इल्म में है कि हमारा 24वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। तो ये बहुत ही यानी कि उम्मीद अफ़ज़ा आया मुबारका है जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने की है। आइए इस आया मुबारका को अहदीस की रोशनी में समझते हैं। जो सूरा ज़ुमर है, इसकी जो आयत नंबर 53 मैंने तिलावत की है, इसका शान नज़ूल जो हैं, इसमें शान नज़ूल में मुफस्सिरीन जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि ये मुशरिकीन के मुतल्लिक़ नाजिल हुई है, और बाज़ कहते हैं कि यह आया मुबारका जो है ये कबीरा गुनाह करने वाले मुसलमानों के मुतालिक नाजिल हुई है। और बाज़ मुफस्सिरीन किराम सहाबा किराम ये कहते हैं कि ये हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल हज़रत वहशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक नाजिल हुई। इन तीनों अक़वाल के मुतालिक अहादीस हैं, तो हम इन यानी कि इस आया मुबारका को अहादीस की रोशनी में जानते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि आप कहिए कि ए मेरे वो बंदो जो गुनाह करके अपनी जानों पर ज़्यादती कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो अहले मक्का ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जो लोग बुतों की इबादत करते हैं और अल्लाह का शरीक करार देते हैं और नाहक कत्ल करते हैं, उनकी बख्शिश नहीं होगी। तो हम कैसे हिजरत करें और इस्लाम लाएं? हालांकि हमने बुतों की इबादत भी की है और जिनके कत्ल को अल्लाह ने हराम करार दिया था, हमने उनका कत्ल भी किया है। तो तब फिर अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारका नाज़िल फरमाई और ये बताया कि तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि हमारी हर नेकी जो कबूल की जाएगी, हत्ता कि यह आया मुबारका नाजिल होगी कि आतिउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। ये सूरा मुहम्मद की आयत नंबर 33 में है आया मुबारका कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने अमाल को बातिल ना करो। फिर हमने कहा कि हमारे नेक अमाल किस चीज़ से बातिल हो जाएंगे? तो हमने कहा नाजायज़ काम और बेहयाई के काम हमारे नेक कामों को बातिल कर देंगे। जब इंसान नेक अमाल करता है तो फिर उन अमाल की हिफाजत करना, मैं हमेशा कहती हूँ, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यानी कि नेक अमाल के साथ साथ नाजायज़ काम करते हैं, बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे नेक अमाल हैं वो सब बातिल हो जाते हैं। तो फिर जब हम किसी शख्स का कोई नाजायज़ काम या बेहयाई का काम करते देखते हैं तो कहते हैं ये हलाक हो गया। फिर ये आया मुबारका नाजिल हुई कि इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सूरा जो है सूरा निसा, इसकी आयत नंबर 116 में आता है
اور 48 بھی آیا مبارکہ اس میں یہی آیا آتی ہے۔ تو بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کہنا چھوڑ دیا، پھر اگر ہم کسی شخص کو ناجائز یا بے حیائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں اس پر عذاب کا خطرہ ہوتا، اور اگر وہ کوئی برا کام نہ کرتا تو ہم اس کی مغفرت کی امید رکھتے۔ میری پیاری بہنوں، جب حضرت وحشی جو تھے وہ اسلام لائے، اس سے متعلق جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کی طرف کسی کو بھیج کر بلوایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا، زنا کیا، اس کو بہت گناہ ہوگا، تو قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، اور میں یہ کام کر چکا ہوں، میں نے قتل بھی کیا ہے، حتیٰ کہ وہ حضرت حمزہ کا قاتل تھا، میں نے شرک بھی کیا ہے، میں زنا بھی کرتا رہا ہوں، اور بھی بہت سے کبیرہ گناہ مرتکب مجھ سے ہوتے رہے ہیں، یہ سارے کام تو میں کر چکا ہوں، تو کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت یا پاتے ہیں، آپ کوئی ہے گنجائش مجھے معاف کرنے کی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ فرقان کی آیت 70۔ فرمایا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ وحشی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، ہو سکتا ہے کہ میں اس شرط پر پورا نہ اتر سکوں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی آیت 48۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ پھر وحشی کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صورت ہے؟ تو پھر تب اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وحشی نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم بھی وحشی کی طرح گناہ کر بیٹھیں تو آپ نے فرمایا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ موجب الکبیر اور شعب الایمان تاریخ دمشق الکبیر میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ رقم کی گئی ہے، پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی جو اس حدیث مبارکہ کی جو تفسیر ہے وہ مختلف جو ہے مفسرین کرام نے بھی اپنی کتب حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تفسیر ابن امام ابی حاتم میں بھی اس کا یہی ذکر کیا گیا ہے، وحشی کے اس واقعے کا، ان آیات کے نزول کا۔ جامع الاحکام القرآن میں بھی اور زاد المسیر میں بھی یہ جو ذکر کی گئی ہے۔ روح البیان، روح المعانی، اسباب النزول، یہ تمام جتنی بھی کتب احادیث ہیں مفسرین نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب اس آیا میں جو لفظ آیا ہے لا تقنطوا، تو اس کا جو مصدر ہے یہ قنوت ہے، یعنی کہ قوف نون واو تو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑی نا امیدی۔ تو جو قنوت کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فطرت سلیمہ اور اللہ پر ایمان لانے کی صلاحیت بالکل زائل ہو جائے، تو اللہ نے بندے کو غرغرہ جو موت کا ہوتا ہے، موت کے غرغرہ تک توبہ کرنے کی مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اب یہ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔
خواہ ان کی تعداد سمندر کے جھاگ، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو۔ اور یہ مغفرت جو ہے یہ عام ہے، خواہ یہ مغفرت کچھ سزا دینے کے بعد ملے یا بغیر سزا کے ملے، یا مغفرت بندوں کی توبہ سے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اور مقربین یا ملائکہ کی شفاعت سے ہو، بغیر کسی کی شفاعت کے، یا پھر بغیر کسی کی شفاعت کے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو، سب کے لیے ہے۔ تو پیاری بہنوں، گناہ نہیں پتا کب موت آ جائے اور کب یہ ہمارا جو ہے استغفار کا، مغفرت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کیونکہ موت ایک ایسا راز ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کب کس وقت آ جائے۔ تو بہتر ہے کہ ہر روز ہی بندہ سچے دل سے یعنی کہ صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اور معافی طلب کرنے سے یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے یعنی کہ گناہوں کو یاد کرے کہ آج میں نے کتنی کون سی باتیں کی ہیں جس میں خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا ہے، کسی کی وعدہ خلافی کر دی ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کا حق میرے ذمے تھا تو اس کو میں ادا کرنے میں قاصر رہا۔ یعنی کہ اپنے انسان محاسبہ کریں کہ آج میں دن گزارا ہے وہ میں نے کیسا گزارا، محاسبہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ کچھ نہیں بھی کیا، بڑا اچھا دن گزارا، پھر بھی ہم وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر معاملات کرتے ہیں، نہیں پتہ کہ کہاں پہ، جو ہمارے علم میں بھی نہیں، اللہ پاک کے علم میں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کہاں سے ہم سے بھول چک ہو گئی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ ہم نے یعنی کہ اچھی طریقے سے ادا نہیں کی۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں استغفار کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں اور معصوم ہیں، تو اس کے باوجود وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں۔ بعض احادیث میں 100 مرتبہ ذکر آتا ہے کہ آپ سے توبہ کرتے تھے، استغفار فرماتے تھے۔ یہ استغفار جو ہوتی ہے انسان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے، درجات کی بلندی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد نہ پیدا ہو رہی ہو، رزق میں تنگی ہو، یا معاملات بہت بگڑے ہوئے ہوں، نہ بن رہے ہوں، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کو وہ بندہ بڑا ہی محبوب ہے جو اللہ پاک کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ مفسرین جو ہیں وہ عفو اور مغفرت میں بھی فرق کیا کرتے تھے۔ عفو کا معنی ہے گناہوں کو مٹا دینا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور مغفرت کا معنی ہے عذاب کو اٹھا دینا، یعنی کہ عفو کا معنی کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دینا، اور مغفرت کا معنی کیا ہے؟ عذاب اٹھا دینا، اور رحمت کا معنی ہے ثواب عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں ہے، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں ماں سوا کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک آپ کا رب بہت وسیع مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کی تفسیر میں یہ حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جب تو مغفرت کرے تو سب کی مغفرت کر دینا، تیرا وہ کون سا بندہ ہے جس نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا، بے شک ایسا ہی ہے۔ حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی المالکی وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تیرا کون سا بندہ ہے جس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے، جس کو وہ لا محالہ پائے گا، پاس آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جہاں مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، وہاں خواتین کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، نہ کہ خواتین غیر اور نامحرم مردوں سے یعنی کہ باتیں کریں ہنس ہنس کر، ان سے معاملات طے کریں، ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے، ہمیں کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑے جہاں پہ ہمارا مردوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے لیے جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے اور حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو کیا زنا لکھ دیا گیا ہے، بس آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا فحش کلام ہے۔
اور جو نفس تمنا کرتا ہے اور بری خواہش کرتا ہے، یہ نفس کا گناہ ہے، زنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ تو پس یہ گناہ جو انسان کے لیے مقدر کیے گئے ہیں، یہ ان کثیر گناہوں میں داخل ہیں جو معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے۔ اس سے انبیاء علیہ السلام مستثنا ہیں، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، شرمگاہ کے علاوہ جو زنا ہے وہ عبادات سے معاف ہو جائے گا، اور شرمگاہ کا زنا توبہ سے یا زیادہ عبادت سے یا محض اللہ کے فضل سے یا کچھ عرصہ کے بعد دوزخ سے نکال کر معاف کر دیا جائے گا، یا محض اللہ کے فضل سے معاف کر دیا جائے گا۔ اور انسان کا چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عادت بشری ہے اور خلقت جبلی ہے۔ جیسے خلقت جبلی جو ہے، اس میں یعنی کہ انسان مجبور محض ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کو کبائر سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور صغیرہ پر بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس آیہ کریمہ میں تمام گناہ گاروں کو، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر، توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اور اس آیت کو بغیر توبہ کے مغفرت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بغیر توبہ کے شرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب اس میں یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اس کی دلیل میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض مشرکین نے بہت زیادہ قتل کیے تھے اور بہت زنا کیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، کاش آپ ہمیں یہ بتاتے کہ ہمارے بعد اعمالیوں کا کوئی کفارہ ہے۔ پھر تب یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 68، 69 اور 70 تک کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور وہ کسی ایسے شخص کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ان کاموں کو کرے گا اس کو سخت عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا 69 میں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہا مہاتا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دوگنا کیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ پاک نے 70 میں فرمایا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہن، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مجھے اس آیت یعنی جو سورہ زمر کی آیت 53 ہے، اس کے بدلے میں دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مجھے مل جائے تو مجھے پسند نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اور جو شخص مشرک ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے 3 بار فرمایا ما سوا مشرک کے، ما سوا مشرک کے، یعنی اس آیت کے عموم میں مشرکین کی مغفرت داخل نہیں ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، جو شرک کرتے ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ آیت جو ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ باقی فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی انسان مانگے، استغفار کرے، اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اب آگے دیکھیے، جو ہے سورہ فرقان کی جو آیت نمبر 68 70 میں توبہ کرنے کی دعوت دی ہے، تو یہ جو دعوت مومنین اور مشرکین دونوں کو عام ہے۔ اور سورہ زمر کی 53 میں جو مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ خواہ وہ مغفرت توبہ کے ساتھ ہو یا بغیر توبہ کے، اور یہ مغفرت مومنوں کے ساتھ خاص طور پر ہے۔ یہ 53 کی جو آیت ہے یہ خاص مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ شرط ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے یعنی کہ کفر سے باز آ جائیں، شرک سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف فرما دے گی۔ اس لیے مشرکین کو شامل نہیں ہے۔
جیسا کہ مسند احمد کے مذکور صدر حدیث سے واضح ہو گیا کہ اس سلسلے میں تیسری حدیث مبارکہ یہ آتی ہے کہ حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بوڑھا شخص آیا اور جو ایک لاٹھی کے سہارے آیا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت عہد شکنیاں کی ہیں اور بہت گناہ کیے ہیں, کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی کہ اس کی عبادت کسی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری عہد شکنیوں اور گناہوں کی مغفرت کر دی گئی. سبحان اللہ. یہ مسند احمد میں طبع قدیم مسند احمد اور موسط الرسالہ, یہ رسائل ابن ابی الدنیا اور مجمع الزوائد, المطالب العالیہ مسند ابو یعلا, صحیح ابن خزیمہ, موجب الصغیر, اور جتنی بھی یہاں پہ موجب الکبیر ہیں, موجب الصغیر ہے, مسند بز ہے, تمام کی احادیث میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے. اور میری پیاری بہنوں, جو آیا مبارکہ سورہ توبہ کی 104 آیا مبارکہ, اس میں بھی توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. فرمایا علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا ان لوگوں کو یہ علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے استغفار کرے تو وہ اللہ, جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا, بے حد مہربان کرنے والا پائے گا. شرط کیا ہے کہ وہ اللہ پاک سے استغفار کرے. استغفار کیا ہے کہ جس گناہ پر وہ شرمندہ ہے, نادم ہے, گناہ معافی طلب کر رہا ہے, اس گناہ کو چھوڑ دے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا عما یقولون لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم افلا یتوبون الی اللہ یستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73-74 میں آتا ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے اور ایک معبود کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, اور اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر ضرور عذاب عظیم آئے گا. یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے, اور اللہ بہت بخشنے والا, بے حد رحم فرمانے والا ہے. ان آیات سے کیا پتہ چلا کہ استغفار کرنا, اللہ پاک سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے. بغیر توبہ کے, بغیر استغفار کے, بغیر گناہوں کے چھوڑے کے, کفر ہو, شرک ہو, کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو, جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. اس آیت میں جو ہے نا عیسائیوں کی توبہ کی تلقین فرمائی گئی. سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 73-74 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, تو یہ عیسائیوں کی توبہ کی تلقین فرمائی ہے. تو یہ اس کا اللہ پاک کا انتہائی کرم ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دوستوں کو قتل کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی توبہ اور استغفار کی دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا تھا. پھر وہ لوگوں سے سوال کرنے نکلا. اس نے ایک راہب یعنی کہ پیر سے سوال کیا کہ آیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر وہ شخص سوال کرنے کے لیے نکلا تو ایک شخص یعنی کہ مسلم شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک شخص یعنی وہ عالم تھا, اس نے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ. تو اس کو اب جو کیا ہوا کہ موت نے لے لیا, موت آ گئی. وہ جا رہا تھا اس بستی کی طرف, بس پریشان تھا کہ میں نے جب 100 قتل کر دیے ہیں, پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب جب تو اس کو کیا ہوا کہ موت نے لے لیا, تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کے قریب کر لیا. پھر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے متعلق بحث ہوئی, تو اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے اور اس زمین کو حکم دیا کہ وہ دور ہو جائے. فرمایا ان دونوں زمینوں کی پیمائش کر لو. تو وہ زمین ایک بالشت زیادہ قریب تھی, سو اس کی مغفرت کر دی گئی. یعنی کہ جتنا اس نے سفر طے کیا تھا نیکی کی طرف وہ راستہ, اور جو برائی کا ساتھ اس نے چھوڑا تھا تو وہ راستہ یعنی کہ قریب کر دیا گیا نیکی کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دی, بخشش فرما دی کہ نیکی کی نیت سے نکلا تھا, توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا. تو صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سنن ابن ماجہ میں, مسند احمد میں, اور مسند جو ہے نا قدیم مسند احمد میں, اور مسند ابو یعلا میں, صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ کا یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے. پھر ایک راہب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ نہیں, تمہاری توبہ نہیں قبول ہوگی. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر نکلا ہے کسی اور کے پاس گیا تو وہاں پر ابھی راستے میں جا ہی رہا تھا, نہیں پہنچا تھا,
100 कत्ल किए हुए थे, लेकिन चूँकि तौबा की नीयत में, इस्तिग़फ़ार की नीयत में से निकला था और शर्मिंदा था, नादिम था, अल्लाह पाक ने उसको बख्श दिया। तो ये वाक़या तमाम कुतुब हदीस में रकम किया गया है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत इस कदर वसी है कि 100 आदमियों का कत्ल भी इससे तौबा करे तो वो मुआफ़ फ़रमा देता है। इसलिए इंसान से ख्वाह कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, उसको अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद में मोमिनीन की मग़फ़िरत के मुतल्लिक़ बहुत सी जो हदीस हैं बयान की गई हैं। उनमें सबसे अहम ये आया मुबारका है जो सूरह निसा की आयत नंबर 48 है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा कि इसका साथ शिर्क किया जाए, और इससे कम गुनाह जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बख्शिश के मुतालिक सबसे उम्मीद अफ़ज़ा ये आया मुबारका सूरह दुहा की आयत नंबर 5 है, वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएँगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसकी आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि आपकी रज़ा ये है कि आपकी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, अल ख़तीब ने एक और सनद के साथ तलख़ीसुल मुतशाबिह में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि अगर आपकी उम्मत का एक शख्स भी दोज़ख में हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी नहीं होंगे। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि अल्लाह ताला जिब्रील से फ़रमाएगा कि ए जिब्रील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, मोहम्मद के पास जाओ और उनसे कहो कि हम आपको आपकी उम्मत के मुतालिक राज़ी कर देंगे और रंजीदा होने नहीं देंगे। सही मुस्लिम और सुनन कुबरा लिन-नसाई में यह रकम जो हदीस मुबारका है रकम की गई है। तो हाफ़िज़ अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्लाह अस्बहानी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि हरब बिन शरीह रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन से कहा कि मैं आप पर फ़िदा क्या जाऊँ? ये बताइए कि शफ़ाअत जिसका अहले इराक़ ज़िक्र करते हैं, आया ये हक़ है या नहीं? सवाल किया गया। इमाम ने पूछा, किसकी शफ़ाअत? मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इमाम ने कहा, हाँ, अल्लाह की कसम मुझे मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हुए फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए शफ़ाअत करूँगा, हत्ता कि मेरा रब अज़्ज़ा व जल निदा फ़रमाएगा कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप राज़ी हो गए? मैं कहूँगा, हाँ ऐ मेरे रब, मैं राज़ी हो गया। फिर इमाम ने मुझसे कहा कि ऐ अहले इराक़ की जमात, तुम ये कहते हो कि कुरान मजीद में सबसे उम्मीद अफ़ज़ा आयत या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, ये है। मैं कहता हूँ कि इस आयत से भी यानी कि ज़्यादा जो आयत उम्मीद अफ़ज़ा है, वो हम अहले बैत ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा ये आयत है, वाला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। और ये आयत जो है ये शफ़ाअत की आयत है। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं होना, लेकिन हमने ये करना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यानी कि गुनाहों को भी छोड़ें, नाफ़रमानियों को भी छोड़ें, अपने हाल पर हम रहम करें, क्योंकि अगर नहीं पता, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मौत किस वक़्त आनी है। अपने ऊपर जैसे हम दूसरे लोगों के ऊपर, अपने आस-पड़ोस के लोगों के लिए, पास से गुज़र जाने वालों के लिए, राहगुज़र के लिए, किसी को जानते हैं, नहीं जानते, किसी की जान-पहचान है, नहीं जान-पहचान है, कुछ भी है, हमारी नज़र दूसरों के ऊपर होती है। हर एक की नक़्ल हरकत को बड़ी बारीक-बीनी से देख रहे होते हैं। तो हमें अपनी नक़्ल हरकत को बड़ी बारीक-बीनी से देखना है। अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, गुनाह हैं, अल्लाह पाक की नाफ़रमानियाँ हैं, हमें उससे तौबा करनी है, हमें उससे बचना है, हमें अपना मुहासिबा करना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मौत का वक़्त कब है, कब ये तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, कब हम अपनी इस्लाह ना करने के काबिल ना रह जाएँ। तो हमें अपनी इस्लाह करनी है। अपनी इस्लाह करते हुए अपने साथ जुड़े हुए जो बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अज़ीज़-ओ-क़रबा हैं, उनकी इस्लाह करनी है। तो जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, हमारी ज़िंदगी ने हमें गुंजाइश दी है, ज़िंदगी में हमें अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, तो बजाए कि हम दूसरों को हर वक़्त देखते रहें, दूसरों का सोचते रहें, हम अपना सोचें। तो सच्ची तौबा कौन-सी होती है कि इंसान अपना मुहासबा करे और अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे और तौबा करे और गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करता रहे। अल्लाह पाक बेहिसाब गुनाहों को बख्शने वाला है, मुआफ़ फ़रमाने वाला है। शर्त क्या है कि बंदा भी तो
اللہ کا بن جائے، وہ بھی تو اللہ کی محبت، اللہ کی رضا چاہنے والا بن جائے، وہ بھی تو اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے، انکساری کرے، روئے گڑ گڑائے، تنہائی میں اس کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس سے سچے دل سے توبہ کرے، اور جو گناہوں کی عادت ہے اس سے کیا کرے، وہ جہاد کرے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اور نیکی میں تعاون کرتا ہے اور خود بھی نیکی کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔